बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान गुलनार फ़ातिमा और नोया फंडामेंटल्स के इस नए एपिसोड में आप तमाम नाज़रीन का तहे दिल से खैर मक़दम करती हूं। नाज़रीन, नोया फंडामेंटल्स के पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया ओबीडियंस टू पेरेंट्स एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन इस्लाम। आज उसका दूसरा हिस्सा हम लेके आपकी खिदमत में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं आली जनाब मौलाना कमालुद्दीन अकबर साहब, जिनके साथ हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा पिछले एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया कि वालिदैन का इताअत कैसे करते हैं, उनकी इज़्ज़त किस तरह से की जाती है। आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बच्चों का अपने वालिदैन की तरफ क्या हुकूक होते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में अगर आप देखें तो मोस्टली वर्किंग पेरेंट्स होते हैं जो ज़्यादातर ऑफिस में होते हैं और अपने बच्चों को या तो एक्टिविटी क्लास या बेबी सिटर्स के हवाले कर देते हैं। तो ऐसे में बच्चों के अपने माँ बाप के लिए क्या हुकूक होते हैं? देखिए, जो आपने बात कही है ये बिल्कुल आजकल के हालात के पेश नज़र ये बाज़ दिक्कतें तो हैं, क्योंकि जो हमारा वे ऑफ़ लाइफ है और जो हमारी ज़िंदगी का तरीक़ा हो गया या जिस तरह की महंगाई बढ़ गई है उसमें पेरेंट्स को, माँ और बाप दोनों ही को बाज़ औक़ात काम करना पड़ता है, वरना इतनी आमदनी नहीं होगी कि घर चल सके। तो इसलिए उन्हें दोनों को काम करना पड़ता है। तो एक पहलू तो ये है कि अभी बच्चे के सिलसिले में जब ये बेबी सिटिंग का भी मामला आता है तो एक स्टेज पर आता है, या मान लीजिए मैं नहीं जानता कुछ 4 साल 5 साल या 2-3 साल कुछ ऐसी एज होती है। तो बहरहाल वो जब बहुत छोटा था बच्चा, बिल्कुल शीरखार था, तब तो वो सब कर ही चुके हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा आपको कि वो सारी खिदमत पहले से की जा चुकी हैं जो माँ बाप को करना चाहिए थी, वो उन्होंने की, लेकिन अब इस स्टेज पर वो मजबूर हो गए। और ये मजबूरी भी अगर आप गौर करें तो बच्चों ही की वजह से होती है। अगर बच्चे गौर करें तो कहते हैं कि हमारे साथ कुछ किया नहीं, हमें तो बेबी सिटर के हवाले करके चले गए थे, आया के हवाले कर दिया था। लेकिन बात ये है कि ये इन्हीं के लिए किया, क्योंकि अब एजुकेशन आजकल इतनी महंगी हो गई। वो सोचते हैं कि अगर हम दोनों आदमी कमाएंगे तभी ये अच्छे स्कूल में पढ़ पाएगा, अगर हम दोनों आदमी कमाएंगे तो इसका इलाज। अब बाज़ इंजेक्शन आपने देखा होगा बच्चों के इस तरह के लगते हैं कि वो 5,500 का हो, 6,000 का। अच्छा, वो ऑर्डिनरी इंजेक्शन लगवा लीजिए, पेनलेस वाला बहुत महंगा होता है। अच्छा, वो अगर मान लीजिए कोई आदमी अपनी औलाद के लिए पेनलेस इंजेक्शन में 4 गुना 5 गुना कीमत देता है, तो क्यों देता है? इन्हीं की मोहब्बत में कि पेन ना हो, मेरी औलाद को तकलीफ़ ना हो, दर्द ना हो, बुखार ना चढ़े। तो जो कुछ वो कर रहे होते हैं वो उनकी मोहब्बत ही का तकाजा होता है। यानी ये नहीं कि उन्होंने अपना हक़ नहीं अदा किया, हक़ अदा किया। अब हालात है, हालांकि इसके गलत या इसके नुकसानात भी होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो माँ अपने बच्चे को जैसे सिखा सकती थी और जैसे डेवलप कर सकती है वैसे कोई आया या मिस्ट्रेस नहीं कर सकती। किसी जगह पर भी आप बच्चे को भेज देंगे तो वो उसके खेलने का, अच्छा भी वो माहौल कैसा है, वो क्या सीख रहा है, ये सब दिक्कतें आएंगी। लेकिन अभी की मजबूरी होती है, भाई किसी की माँ बचपने में मर जाती है तो फिर बच्चा कैसे पलता है, किसी दूसरे ही के सहारे से पलता है। बच्चा यतीम हो जाता है तो क्या होता है, दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए कहना ये है कि वो जो कर रहे होते हैं माँ बाप, इसकी मोहब्बत में कर रहे होते हैं, तो इसलिए बच्चे को बड़े होने के बाद ये शिकायत करने का तो हक़ है नहीं कि हमारे साथ कुछ किया नहीं। ये बात तो अपने आप ख़त्म हो जाती है। अब फितरी असरात में ये बाज़ मजबूरियाँ देखिए हैं ज़िंदगी के साथ, अपनी भी हैं। मान लीजिए कि जो लोग बहुत मसरूफ़ रहते हैं और कई शिफ्ट्स काम करते हैं तो उतनी इबादत नहीं कर पाते, अल्लाह का हक़ उतना नहीं अदा कर पाते जितना देना चाहिए। वाजिब पूरा कर दिया उन्होंने, बाकी काम नहीं कर पाए। वैसे ही माँ बाप हैं, अच्छा वैसे ही मान लीजिए लड़का ही है, उसको अगर 2 शिफ्ट काम करनी पड़ती है तो जब आएगा तभी तो अम्मा की इताअत करेगा, अब्बा की इताअत करेगा। तो जो सोसाइटी के गोया टेंशन्स हैं या प्रेशर्स हैं या चैलेंजेस हैं, उनको देखते ही हुए हम फैसला करेंगे। तो हमारे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कहा जाए कि चूँकि उन्होंने बच्चे को बेबी सिटर के हवाले कर दिया था इसलिए उन्होंने हक़ नहीं अदा किया। उन्होंने हक़ अदा किया है, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन अगर वो हक़ ना भी अदा करें, अब मैं इसको दूसरे एंगल से ला रहा हूँ, ऐसे माँ बाप भी हज़ारों लाखों में हो सकते हैं जिन्होंने अपनी औलाद के साथ ज़्यादती की। अभी देखिए पिछले एपिसोड में हम लोगों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जिस दुआ का हवाला दिया था और जिसकी आपने तस्दीक भी की, आप उसी दुआ के अगले हिस्से में देखिए, इरशाद फरमाया, अगर मेरे माँ बाप ने कोई कोताही की हो, उनसे कोई कमी रह गई हो, उनसे कुछ, अच्छा अब कौन किससे कमी रह जाएगी, जनाब शायर मानो तो बहुत छोटी थे, इमाम तभी रुखसत हो गई।
امام حسین سے معاذ اللہ کیا کوتاہی اور اس کا سوال ہو سکتا ہے. لیکن یہ دیکھیے اپروچ کی بات کر رہا ہوں کہ دعا میں ان کی اپروچ یہ, اگر ان سے کوئی چوک ہو گئی ہو, بھول ہو گئی ہو, تو میں انہیں معاف کرتا ہوں, ابھی میں معاف کرتا ہوں, اور میری اس وجہ سے تو انہیں میدان محشر میں یا قیامت میں کھڑا نہ کرنا کہ میرے لیے انہوں نے کوئی کمی کر دی ہے, اور میرے لیے اس معافی کو ثواب کا ذریعہ بنا دے کہ مطلب ان سے غلطی ہوئی اور میں ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہ رہا ہوں, میں ان کو معاف کر رہا ہوں, تو یہ میرے لیے ثواب میں اضافے کا ذریعہ بن جائے گا ان کا, اور میرے لیے بنے گا. اور اگر میں نے کوئی چوک کر دی ہے ان کے معاملے میں تو دعا کا دوسرا پارٹ ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی میری کوئی, تو اس کو ان کے گناہوں کا کفارہ قرار دے دے اور ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے. یعنی اس کا مطلب دونوں طرف سے ہے کہ اگر بچوں سے چوک ہو گئی تو وہ دعا کر رہے ہیں کہ بھئی ہماری جو چوک ہے اس کا بھی ان کو اجر دے دے, ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے, ان کے درجے کو بلند کر دے. اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, دیکھیے وہ معصوم نہیں ہے, کہیں نہ کہیں غلطی کر سکتے ہیں. یہ تمام جو ہمارے ناظرین ہیں اور جتنے دیکھنے والے ہیں, یا وہ اماں ابا ہیں یا ان کے اماں ابا ہیں, یعنی کسی نہ کسی ذریعے سے وہ اس معاملے سے جڑے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ سوال جڑا ہوا نہیں. تو وہ یہ مان کے چلیں کہ ان کی ماں پرفیکٹ عورت نہیں ہے, وہ خود بھی پرفیکٹ نہیں ہے, معصوم بنا کے نہیں بھیجی گئی ہیں, خاتون ہیں, قابل عظمت ہیں, قابل عزت ہیں, باپ بھی قابل عزت ہے, اپنے ماحول کا پروڈکٹ ہے, اپنی ایجوکیشن کا. تو جو اس سے کوتاہی ہو جائے تو اس سے آپ آئیڈیل بیہیویئر سوچ کیوں رہے ہیں, اس کی جو کمی ان سے رہ گئی ہو آپ کہیے کہ میں نے معاف کر دیا. جیسے ہی آپ کہیں گے کہ ان کی کمی کو میں اگنور کرتا ہوں, یا اللہ میرا کوئی ان سے سوال نہیں ہے کہ تو, کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ اتنا کام کیا, اتنی خدمت کی ہے, مجھے پیدا کیا, مجھے وجود دیا, میں معاف کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو میں معافی کر رہا ہوں, یہاں سے دے رہا ہوں, اس کے بدلے میں میرا اجر مجھے عطا فرما دے, مجھے اور ثواب دے دے, اور مجھے اپنے سے قریب کر لے, اور اس کو وسیلہ قرار دے دے. یہ بڑی بات ہوئی نا. تو اس لیے دیکھو وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جہاں کہ ان کی جیسے آج کے ماڈرن دور میں جو کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں, تو اس کو تو اولاد کو معاف کرنا چاہیے ہمارے امام کی دعا کے ذیل میں, اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوتاہیاں بھی ایک طرح سے انیویٹیبل ہو گئی ہیں, حالات کی وجہ سے مجبوراً ہو گئی. لیکن اگر ایسے بھی ایگزامپلس دیکھے گئے ہیں کہ جہاں پہ والدین اتنی سختیاں کرتے ہیں بچوں پر, اتنے انہیں چاہے ایموشنل ابیوز ہے, فزیکل ابیوز ہے, مینٹلی ابیوز ہو جاتے ہیں بچے, ان کا ٹین ایج لائف اتنا سٹریسفل رہتا ہے کہ وہ بڑے ہونے کے بعد اپنے والدین سے بالکل انسیت نہیں رکھتے, اور جیسے ہی وہ اپنے قدموں پہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو پھر ایک وہ کیئرلیسنس دکھا دیتے ہیں اپنے والدین کی طرف, انہیں اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتے ہیں. تو ایسے بچوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات تو آپ کی بہت صحیح ہے, کیونکہ جو پورا سماج ہے جس طرح سے ہوتا ہے اور ایگزسٹ کر رہا ہے, اس میں ہر قسم کا آدمی موجود ہے. یہ جو آپ نے بنایا ہے, اس ویرائٹی کے بھی بہت سے لوگ موجود ہیں, رہتے ہیں. اور اچھا وہ بھی یہ چاہتے ہیں, مثلاً وہ اپنے لڑکے سے یہ چاہتے ہیں, لڑکی سے یہ چاہتے ہیں, ایکسٹراڈنری کامیابی چاہتے ہیں اس کی. اب وہ نہیں ہو پاتی تو لڑتے ہیں, تو اس کو ڈانٹتے ہیں, تو تمہیں سزا دیتے ہیں. مثلاً یہ نہیں, یہ بات اصل میں خرابی کیا پیدا ہوتی ہے کہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے. دیکھیے ایک طرف سے آپ درست نہیں کر سکتے ہیں, جب پورا معاشرہ خوف خدا پر اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ایگزسٹ کرتا ہے تبھی یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے چول مل جاتی ہیں. اب وہاں پہ یہ کہ وہ معاشرہ ہی ویسا نہیں ہے. معاشرہ کیوں نہیں ہے؟ ہر آدمی میٹیریلسٹک لائف میں جی رہا ہے اور میٹیریلسٹک ترقی چاہتا ہے, کل اس کا کھیل یہ. اب اس مادی ترقی میں کیا ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ اس کا لڑکا تو چل نہیں پا رہا, اس کا لڑکا تو, اب اللہ نے جتنی صلاحیت اس لڑکے کو دی ہے اس کے مطابق اسے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے شاید کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کہا تھا, یاد نہیں ہے, کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مرتبہ یہ گفتگو ہوئی. کسی نے تربیت اولاد کے لیے پوچھا ہے ان سے کہ کب سے اولاد کی تربیت کو شروع کیا جائے, تو حضرت نے ارشاد فرمایا 18 سال پہلے. ایک بات ارشاد فرمایا 18 سال پہلے, تو پیدائش سے. اب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو تربیت کیا؟ کہا پہلے جن کو تربیت کرنی ہے ان کی ہو جائے تربیت, کیونکہ جب ان کی تربیت ہو جائے گی وہ جانیں گے ہوتی کیسے, تبھی اس کی تربیت کر پائیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے جو ماں باپ ہیں جو اولاد کو سکھا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, کچھ بنانا چاہتے ہیں, ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی بنتا کیسے ہے. بالکل یہ نا. امام نے ایک جگہ دوسری ارشاد فرمائی بات, الولد, امام جعفر صادق علیہ السلام, الولد سید 7 سنین, کا تمہارا بیٹا جو ہے وہ 7 سال تک
سید ہے، سردار ہے، جی جیسے بادشاہ ہوتا ہے کہ جو کر رہا ہے آپ اس کو زیادہ اس کے اوپر وہ سختی نہیں کریں، جی یعنی اس کی ابھی بچپنے کی چائلڈہڈ کی ایج ہے. جی اس کے بعد کہا کہ الولد سید 7 سنین و وزیر 7 سنین، اور پھر وہ 7 سے جب ہو جائے 7 کا ایگزیکٹلی نہیں کہ آج 7th برتھ ڈے تھی تو آپ اس کو جوڑ لیں، یعنی ایک اسپین آف لائف ہے. ابھی تک وہ سردار تھا، بادشاہ تھا کہ جو کہہ رہا تھا کر رہا، آپ کر دیتے تھے اور مان لیتے تھے ایکسیپٹ کہ اس کا کوئی اسی میں نقصان ہو. وہ وزیر 7 سنین، اب وہ آپ کا ایڈوائزر ہے، یعنی اس سے آپ ایڈوائس لیں. 7 سے 14 صحیح بات کہے تو مان لیں، غلط اگر بات کہے تو اس کو بتائیں کہ کیا غلطی ہوئی تاکہ وہ 14 سال تک ہوتے. ہاں یہ نا نہیں، وہ فرمایا کہ وزیر بالکل آخری ہے، الولد سید 7 سنین و عبد 7 سنین. 7 سے 14 سال تک وہ غلام کی حیثیت میں ہے، یعنی جیسے جو کہا جائے وہ مانے اور اطاعت کرے. ٹریننگ میں ڈال، ٹریننگ پہ پیریڈ ہے کہ 7 سے 14 یہ کرو یہ کرو، ایسے بیٹھو ایسے کرو. مگر وہ ابھی بھائی اسلامی غلام ہے، اور اسلام میں غلام کا ویسا ہی ہوتا ہے جیسے قمبر حضرت علی علیہ السلام کے لیے تھے، یہ نہیں کہ آپ ہر وقت چابک لیے غلام کو مار رہے ہیں. جیسے جناب قمبر کے ساتھ حضرت علی کا برتاؤ تھا، یہ ہے غلام کے ساتھ آقا کا برتاؤ، یعنی اس کو جو کہا جائے وہ فالو کرے، اس سے کام لیں. وہ وزیر 7 سنین، جب 14 کا ہو جائے تو 14 سے 21 سال تک اس کو اپنے کاؤنسلر کی حیثیت سے رکھیے. اس سے پوچھئے، کہیں پر اسے کریکٹ کر دیجئے، کہیں پر تو وہ جب 21 سال کا وہ ہوگا تو ایک پرفیکٹ انسان ہوگا، یعنی بالکل میچور آدمی جیسے ہونا چاہیے ویسے آ جائے گا، کیونکہ اتنی ٹریننگ پا چکا ہے. تو اس لیے کہنا ہے کہ یہ ہماری خرابی جو آپ نے بتائی ہے یہ بالکل ہے معاشرے میں کچھ میٹیریالزم کی وجہ سے، کچھ اگنورنس کی وجہ سے، کچھ یہ مقابلہ بازی کے مطلب ہمارے ایگو کی وجہ سے ہم بڑے ہیں، یا یہ کہ ہم کھلاتے ہیں، ہم اس کو پیسہ دیتے ہیں، ہم نے اس کو پڑھانا، ہم اس کو پڑھا رہے ہیں. یہ سب یہ اگر اسلامی معاشرہ بنے گا تو پھر یہ ہم سوچیں گے کہ ہم ایک ذریعہ ہیں. اللہ نے ہمیں باپ بنایا، اللہ نے ہمیں پیسہ دیا، اللہ نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے اس کو موقع دیا. تو اگر یہ سوچنے لگیں گے تو شاید یہ گڑبڑ نہیں ہوگی. یہ گڑبڑی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ خود غیر اسلامی ہیں مزاجن، یعنی ہم کو یہ معلوم نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں. اس کا برا اثر پڑ جاتا ہے. پھر بھی اللہ نے ماں باپ کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے کہا بھائی اولاد کو جب بھی احساس ہو جائے اس پر بھی معاف کر دے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو کہے کہ چونکہ نہیں کیا تھا تو اب ہم وہاں بھیج دیں، ہے نا. تو یہ جیسے اولڈ ایج ہوم والی آپ نے بات کہی ہے، اب بھی اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ اگنور کیا جائے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کو اذیت دی جائے. چلو انہوں نے نہیں کیا، تم جواب میں ایسا نہ کرو. کوئی نیکی میں یہ اصول نہیں ہوتا کہ اگر ہمارے ساتھ کی گئی ہے تبھی ہم نیکی کریں گے. بات تو کمال معصومین نے یہ کہا ہمارے ساتھ، نیکی کا بدلہ نیکی سے دے لیکن برائی کا بدلہ برائی سے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، برائی کا بدلہ نیکی سے دینے والا اور بلند ہو جاتا ہے، اس سے اور فائدہ ہوتا ہے اس کو. جی اگر جب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے کہ ذمہ داریوں کی، اکثر ہم نے پڑھا ہے کہ اولاد اکبر پر اپنے والدین کی ذمہ داری سب میں زیادہ ہوتی ہے. ایسا کیوں کہا گیا ہے کہ اولاد اکبر ہی ساری ذمہ داری نبھائے، یعنی موسٹلی جتنے بھی رسپانسبلٹیز ہیں وہی نبھائے؟ کیونکہ اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ اولاد اکبر اور والدین کے بیچ میں ایج گیپ کم ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے اگر 75 کا ہمارے والد صاحب ہیں تو ہم اگر مانیے 55 کے یا 50s میں ہیں تو ہم خود اس رستے پہ چل رہے ہیں کہ اب کوئی ہماری خدمت گزاری کرے، یا ہم خود اپنے آپ کو فزیکلی اتنا اسٹرانگ محسوس نہیں کرتے. تو جو اولاد اصغر ہوگی، جو ہمارا چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن ہوگی، جو 2-3 بھائی بہنوں کے بعد اگر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ ایبلڈ ہوں گے. تو ساری ذمہ داری صرف اولاد اکبر تک ہی محدود کیوں کی؟ یہ ہے بھی نہیں جو آپ فرما رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. جو بات ہے اس پہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے، وہ ناظرین کو بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا کنفیوژن ہو. دیکھیے اولاد کے اوپر، سب کے اوپر ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی، ان کے ساتھ اعزاز سے رہنے کی، یہ ذمہ داری کو برابر طور پر ڈالا ہے. میراث میں بھی، انہیریٹنس میں بھی برابر کا حق دیا ہے، یعنی اس میں بھی نہیں کہ بڑا لڑکا ہے تو زیادہ پا جائے. ذمہ داری کی یہ جو بات آپ نے کہی ہے باپ کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. جب باپ مر جائے تو جو اس کی فوت شدہ یعنی جو چھوٹ گئی ہیں عبادتیں، واجب عبادتیں، ان کے ادا کرنے کی ذمہ داری باپ کی، اولاد اکبر کی ہوتی ہے. اچھا کیا
میں نے ایک عالم دین سے، جیسے آپ نے ہم سے پوچھا، میں نے بھی ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس بیماری کے دوران، یعنی کہ باپ نے 60 سال نماز نہیں پڑھی، اب لڑکا کھڑا ہوا نمازیں پڑھ رہا ہے ان کی، یعنی وہ اس کی کٹسی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ بات یہ ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے اس کے اوپر، جیسے وہ 2.5-3 مہینے ہاسپٹلائز رہا، اتفاق سے نماز نہیں پڑھ پایا، 10-15 روزے چھوٹ گئے، نہیں رکھ پایا، یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑے بیٹے کو کرنی ہے. کسی نہ کسی جگہ ہم لوگ لائبلٹی کو فکس کریں گے تو یہ بڑا بیٹا ہے. اور یہ اس کے بدلے میں ہوتا ہے کہ جب فقہ جعفری میں انہیریٹنس بٹے گی، میراث بٹتی ہے، تو اس کے اسپیشل رائٹ ہوتے ہیں بڑے بیٹے کے. یہ سمجھ رہی ہیں؟ وہ اسپیشل رائٹ یہ ہوتے ہیں کہ باپ کی، اب تو وہ سب ہوتی نہیں، باپ کی تلوار بڑے بیٹے کی ہے، باپ کی جانماز بڑے بیٹے کی ہے، باپ کا قرآن بڑے بیٹے کا ہے، باپ کی سگنٹ رنگ کہلاتی تھی، یا بڑی اولاد نا جنرل نہیں، اب بیٹے ہی پر ہے وہ، ورنہ پہ ذمہ داری نہیں، پہ سب برابر ہیں. یعنی جیسے انگوٹھی میں الٹا نام خدا ہوتا تھا، مہر کے طور پر استعمال ہوتی تھی، وہ انگوٹھی کو اس میں سیاہی لگا دی گئی تو وہ مہر بن جاتی تھی. یہ والی رنگ جو ہے یہ بڑے بیٹے کی ہے. جس قرآن سے مصحف سے باپ پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، یہ بڑے بیٹے کا ہے. یہ اس کے بدلے میں ہے کہ اس کی جو یہ والی نمازیں چھوٹ گئیں بیماری میں، یہ ان کو ادا کر دے. تو چونکہ ایک اسپیشل اس کے اوپر لائبلٹی ڈالی ہے انہیریٹنس کے لاء نے، اسلام نے، ویسے ہی اس کو ایک اسپیشل رائٹ بھی دیا. تو رائٹ اور ڈیوٹیز تو کوریلیٹیو ہوتی ہیں، یا یہ کہ وہ کرسپونڈنگ ہوتی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. باقی میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ اطاعت میں کوئی فرق ہو، اعزاز میں کوئی فرق ہو، رسپیکٹ. اچھا دوسری بات، اگر وہ مر گیا اور اپنا حج چھوڑ گیا ہے تو کسی پہ ذمہ داری نہیں، اس کی پراپرٹی پہ ذمہ داری ہے. اگر پراپرٹی چھوڑ کے گیا ہے تو پہلے اس پراپرٹی سے اس کا حج کروایا جائے. اس نے 6 مہینے روزے نہیں رکھے، 6 مہینے کے روزے اسی سے رکھوائے جائیں گے، قضا روزے ادا کیے جائیں گے. یا اولاد رکھے اگر نہیں دینا چاہتی ہے تو، یعنی وہ تو جو وارث ہوگا اس وارث پر یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس کے جتنے آبلیگیشنز ہیں پہلے ادا ہوں. ان آبلیگیشن میں کسی سے قرضہ وغیرہ لیا تھا تو وہ دے، گورنمنٹ کا کوئی قرضہ باقی ہے تو وہ ادا ہو. جب یہ سب سے پراپرٹی فری ہو جائے گی تب میراث کا سوال شروع ہوگا. تو مگر یہ کہ یہ جو اسپیشل وہ دیا گیا ہے لائبلٹی کا رول دیا گیا ہے بڑے بیٹے کے لیے، تو اس کو اسپیشل رائٹ بھی دیا گیا ہے بڑے بیٹے کو. باپ کے پہننے کے کپڑے یہ سب بڑے بیٹے کا حق مانے جاتے ہیں. اور اس زمانے میں کپڑے بہت اہم ہوتے تھے، اب ضروری نہیں کہ ابا کے کپڑے ہمارے فٹ آئے، لیکن ہے اس کا رائٹ اس کے بدلے میں کہ اس کے اوپر ایک اسپیشل ڈیوٹی ایلڈسٹ سن ہونے کی بنیاد پر ہے. لیکن یہ ہمارا معاشرہ اس قسم کا ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے یہی کہ جو والدین ہیں وہ بڑے بیٹے کے ساتھ رہیں گے، اور بیٹی اگر رکھنا چاہے، اگر اس میں بھائی کی کچھ کمی نظر آ رہی ہے تو بیٹی نہیں رکھ سکتی، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایکول رائٹس ہیں سب کو. دیکھیں یہ سب چیزیں تو سماج اس طرح کی جو بنا دیتا ہے، اس کی کوئی اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور اصلی بات یہ ہے کہ اس میں اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کا لاجیکل آنسر یہ ہوگا کہ بھئی رہنے والے کو کہاں بہتر لگ رہا ہے، جہاں اس کو اچھا لگ رہا ہو اپنے بیٹوں میں یا بیٹیوں میں، جو آدمی اس کے ساتھ زیادہ کیئرفل ہے یا جس سے وہ زیادہ فرینک ہے، کلوز ہے، اس کو. اصلی بات یہ ہے نا کہ دیکھیے وہ کوئی قید خانے کا قیدی نہیں ہے کہ صبح اس کو ناشتہ دے دینا ہے، دوپہر کا کھانا دے دینا ہے. اور وہ مجھے آپ کے عرفان عباس صاحب سے میں نے اسی ٹاپک پر، اس طرح کا کچھ ملتا جلتا ٹاپک تھا، تو انہوں نے ایک انسیڈنٹ دیا تھا اپنے یہاں. وہ انسیڈنٹ یہ دیا تھا کہ 2 بیٹے تھے اور باپ رہتے تھے. انہوں نے انسیڈنٹ یہ دیا تھا، یہ واقعہ گزرا، اور ایک وقت کا کھانا ایک بیٹے کا تھا اور دوسرے وقت کا کھانا دوسرے بیٹے کی ذمہ داری تھی. تو ناشتہ ان کو نہیں ملتا تھا، کیونکہ نہ ان کی لائبلٹی، دونوں میں سے کون ناشتہ دے. تو نہ چھوٹی بہو دیتی نہ بڑی بہو دیتی ہیں، کھانا دونوں وقت مل جاتا ہے. تو جو لوگ اتنے کروئل ہو جائیں، اپنے دل سے اتنے شقی ہو جائیں، یعنی ایسا تو کوئی اگر غریب آدمی بیٹھا ہو ہمارے دروازے پر، معلوم ہو بھوکا ہے، ناشتہ نہیں کیا، تو ہم کھلا دیں گے کہ بھئی چائے پلا دو، کھانا کھلا دو، جائے کہ اس کا باپ ہے. تو یہ تو خرابی، سماجی خرابی ہے، میں سمجھتا ہوں معاشرے کی یہ بہت ہی خراب بات ہے جو اس لیول پر آ گئی. اور پھر وہیں پہ بات جائے گی، جب تک خوف خدا، یعنی اللہ کا خوف وہ نہیں، ڈر نہیں ہے کہ جیسے کسی شیر کا ڈر ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر ہے، اس کی ہر چیز پر نگاہ ہے، اور ہم کو ایک دن پہنچ کے ہر چیز کی جواب دہی کرنی ہے، ہر چیز کا جواب دینا ہوگا.
تو اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو آدمی کانپنے لگے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، وہ کیا ہوگا نا. تو یہ ضروری یہی ہے کہ معاشرے میں ماشاءاللہ آپ کی ون چینل کی ٹیم ہے اور ون ٹی وی جو آپ جس طرح کے موضوعات لاتے ہیں، بہت سے لوگ جو متوجہ نہیں ہیں، اول تو زیادہ تر لوگ ہوں گے متوجہ، لیکن جو نہیں ہیں وہ بھی اس پر متوجہ ہوں گے اور سمجھیں گے. اور تمام ناظرین کے دماغ میں ہونی چاہیے یہ بات کہ یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ وہ بات جانتے ہیں. 100 سال بھی مرنے کے بعد آخر میں آدمی جائے گا اور قبر میں پہنچے گا اور یہیں سے بات شروع ہو جائے گی کہ تمام خالی ماں باپ کا نہیں، بھائی بہن رشتہ دار پڑوسی عزیز کیا کس کا فرض حق تھا اور کیا نہیں دیا گیا، سب سامنے آ جائے گا. بلکہ قرآن مجید میں وہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بیٹے بیٹی بہن بیوی جو عزیز تھے دنیا میں، ان سے اس لیے فرار کرے گا کہ سب کے حق ہیں. وہ لوگ اپنا حق مانگ رہے ہوں گے، لاؤ ہمارا دو، اور وہاں پر اس کے پاس دینے کے لیے سوائے اپنی نیکی کے نہیں ہے. اور اگر نیکی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر کسی کا حق باقی ہے تو اس کی بدی گناہ لے لو. ہاں تم نے ٹھیک ہے، تم اس وقت تمہارے پاس نیکی تو ختم ہو گئی ہے، تم نے ان لوگوں کے حقوق نہیں ادا کیے تو ان کی جو غلطیاں ہیں گناہ ہیں وہ تم اپنی کھوپڑی پر لا دو چلو. تو یہ نہیں وہ جگہ ہے جہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. اچھا جس چیز سے آپ بچاتے ہیں کہ آپ نے اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیا اور فلاں جگہ رکھ دیا اور کچھ پیسے بچا لیے، ابا کو اچھا کھانا نہیں دیا، اچھے ڈاکٹر کو دکھایا نہیں، وہ تو سب یہیں رہ جائے گا، یہیں فنا ہو جائے گا. کوئی چیز وہاں تک جانے والی نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ آپ کا جو نامہ عمل ہے وہ کھل جائے گا. اور قرآن مجید میں ہے وہ آیت موجود ہے، بہت صاف ہے کہ جب بندہ اپنی نامہ عمل اپنی کتاب کھولے گا تو کہے گا یہ کون سی کتاب ہے جس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ایسی نہیں ہے جو لکھی نہیں گئی ہو. ہر بات اس کے اندر درج ہے. یہ کون تھا جو لکھنے والا جس نے کوئی بات چھوڑی نہیں میری، ہمیں نہیں یاد ہے مگر وہ کتاب میں موجود ہے، کتاب دیکھ کے یاد آ جائے گا. تو اس لیے جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ماں باپ کی خدمت کرنے میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ سب لوگ چاہیں. بیٹی بھی چاہتی میرے ساتھ رہیں، بیٹا بھی چاہتا ہے میرے ساتھ رہے، چھوٹا والا بھی چاہتا ہے میرے ساتھ رہے، اور سب لوگ اس طرح چاہتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابا جہاں چاہتے ہیں وہاں رہیں. ابا آپ کہاں خوش ہیں؟ اگر ماں مثلاً گاؤں میں رہنے میں خوش رہتی ہیں تو گاؤں میں رہیں، انتظام کیا جائے کہ وہاں رہیں. اگر وہ شہر میں رہ سکتی ہیں تو ان کے رہنے کا، باپ رہ سکتے ہیں تو ان کے رہنے کا انتظام کیا جائے. کیونکہ یہی ایک پاکیزہ معاشرہ، اسلامی معاشرہ تو یہ ہے کہ ایک پاکیزہ زندگی ہو اور اس پاکیزہ زندگی میں سب لوگ ایک دوسرے کی خوشی اور محبت کا لحاظ فرمائیں. جس طرح سے ایک ماں باپ نے 4 بچوں کو یا 8 بچوں کو پالا ہے تو یہ نہ کریں کہ 4 بچے مل کے ایک ماں باپ کو نہیں پال پائیں. وہ نہیں کر پاتے. اچھا ایک بات یہ بھی جو آپ نے سوال عجیب سا ہے، میں بتاؤں آپ سے، 4 بیٹے ہوں یا 2 بیٹے ہوں یا 3 بیٹے ہوں تو اماں ابا کی خیریت نہیں ہے، وہ ایک عجیب ہوتے. سب لوگ مقابلے بازی. اگر ایک ہو تو بھی جھنجھٹ نہیں ہوتی، یعنی ایک ہی بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے وہ ہم آرام سے رہ رہے ہیں. بلکہ کمپیریٹیولی بیٹیاں زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہیں، ان میں وہ جذبہ نہیں ہوتا مقابلے بازی کا جو بھی بات ہو. لیکن بیٹوں میں یہ ہوتا ہے اگر 2 ہوئے تو وہ کہتے ہیں وہ ابا کے ساتھ کریں اور وہ کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ کریں، ایک ٹکراؤ. اگر اکیلا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ صاحب یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے کرنا چاہیے، تو وہ بھی شاید اتنی دقت نہیں آتی ہے. جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بچے ہوں تو آسان ہے. مطلب میتھمیٹیکل فارمولے سے تو یہی لگتا ہے کہ بھئی ایک آدمی کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ 4 آدمیوں پر ڈیوائیڈڈ ہے تو اور بہتر ہو جائے گا. مگر ایسا اکثر نہیں بھی ہو پاتا. جی اگر آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ والدین سے محبت کرنا اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے میں کیا سملیرٹی ہے؟ اب دیکھیے ایک تو بہرحال یہ تو ہی ہے کہ جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، ماں باپ ہمیں پروان چڑھاتے ہیں اور وہ ہمارا تو زیادہ تر ان کا پورا شروع سے ہماری جسمانی ترقی اور جسمانی ڈیولپمنٹ اس پر دھیان ہوتا ہے، اور پھر بعد میں وہ ہماری روحانی تربیت بھی کرتے ہیں جتنی ان کی صلاحیت ہوتی ہے. اہل بیت علیہم السلام جو ہمارے ہیں ان میں اور ماں باپ میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل بیت معصوم ہوتے ہیں، انفیلیبل ہوتے ہیں. تو یہ جتنے ڈیفیکٹ آپ نے ماں باپ کے بتائے یہ سب ان میں نہیں ہوتے. اچھا ان کو کوئی خواہش یہ بھی نہیں ہوتی کہ ان کو کوئی ریوارڈ دے دیا جائے، اور بنیادی طور پر وہ ہماری جسم سے زیادہ ہمارے روح کی ڈیولپمنٹ، ہمارے ایمان کے ڈیولپمنٹ کی فکر میں رہتے ہیں کہ ان کا کیسے ہو. وہ ان کے قول سے، ان کے عمل سے، ان کی فکر سے ہمارا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. لیکن دونوں کی اطاعت میں ایک بات دھیان دیجیے گا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ محبت شرط ہے.
وہاں بھی اللہ نے یہ وعدہ لے لیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول کہہ دیجئے کہ ہم کوئی تم سے رسالت کا بدلہ نہیں چاہتے سوائے یہ کہ جو رسول اللہ کے قرابت دار ہیں ان سے محبت کرو، ان سے مودت اختیار کرو۔ تو جب انسان محبت کرتا ہے تو اطاعت بہت آسان ہو جاتی ہے، اور اگر محبت نہیں کرتا تو اطاعت مشکل ہوتی۔ معصوم سے محبت کرنا آسان ہے کیونکہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا۔ ماں باپ میں آدمی کو خرابیاں دکھائی پڑنے لگتی ہیں، اماں ذرا سی بات میں غصہ ہو جاتی ہیں، چیخنے لگتی ہیں، اماں تو یہ کرتی ہیں۔ آپ حضرت علی کی پوری سیرت اٹھا لیں گے جناب فاطمہ کی تو یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ یہ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہی صحیح ہے، یہ آپ کا دماغ خود کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ محبت دونوں جگہ بنیاد ہے۔ اچھا ایک چیز اور آپ سے کہیں کہ قرآن مجید میں ایک عجیب یہ اتفاق ہے کہ یہ تو مفسرین بتائیں گے، میرے ایسے آدمی کی تو طاقت نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے، لیکن جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے وہاں اس نے اکثر رسول کا بھی ذکر کیا ہے، اولی الامر کا بھی ذکر کیا ہے۔ جہاں اپنا ذکر کیا ہے ماں باپ کا بھی ذکر کیا ہے، مگر رسول اللہ یا اہل بیت کے تذکرے کے ساتھ ماں کا ذکر نہیں کیا، باپ کا ذکر نہیں کیا۔ مثلا جہاں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کہا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا اور نافرمانی نہیں کرنا، اور مثلا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اسی کی بس پرستش ہونی چاہیے، اور والدین ساتھ نیکی کرو۔ وہاں کہیں پر رسول اللہ کی اطاعت نہیں۔ جہاں کہا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، وہاں ماں باپ کو نہیں کہا، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور جو صاحبان امر ہیں، جو اہل بیت ہیں، جن کو ولی اللہ نے بنایا، ان کی اطاعت کرو، یہ کہا۔ وہاں ماں باپ کو نہیں رکھا۔ تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ اس میں بھی ایک پہلو قدرت نے، میں نہیں کہتا، یہ تو میرا ایک گیس ہے، بالکل امیجنیشن جو میں کہتا ہوں وہ آپ کی ہاں امیجنیشن ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بھئی اللہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ کسی بندے سے نہیں، اب اس کے بعد کس کو رکھیں؟ رسول اللہ کو رکھا، اب اولی الامر کو رکھیں کہ ماں باپ کو رکھیں؟ اگر اولی الامر پہلے ہے اور ماں باپ بعد میں آئے تو اس کا مطلب سب لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ رسول اور اہل بیت کی اطاعت ہو جائے گی تب اماں ابا کی شروع ہوگی۔ اگر انہیں پہلے رکھ دیں تو ان کی عظمت کے خلاف ہے کہ بھئی ماں باپ کی اطاعت پہلے نمبر پر آ گئی اور رسول اللہ اور آل رسول جو تھے بعد میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سچویشن نہیں آنے دی ہے، حالانکہ اطاعت دونوں کی ہے، رسول اللہ کی بھی اطاعت ہے، اہل بیت کی بھی اطاعت ہے، اور ماں باپ کی اطاعت کا بھی حکم ہے کہ جب ان کو ذرا سے اتنا اعزاز دیا گیا، ان کے اف نہ کرو، جھڑکو نہیں، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، تو اس میں یہ بنیاد۔ اچھا اسی لیے دیکھیں اطاعت کو بار بار ان کے لیے اس لیے بھی شاید ریپریس کیا گیا ہوگا کہ غیر معصوم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہوں گی غیر معصوم سے، اور اسی لیے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کسی بھی کی اطاعت بھی، مخلوق، ماں باپ بھی مخلوق ہی ہیں، کریٹڈ ہیں، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی جہاں پر خالق کی، اللہ کا گناہ ہو رہا ہو۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کہیں جو گناہ کی منزل میں آ جائے تو چاہے ماں ہوں یا باپ ہوں، پھر اطاعت نہیں ہوگی۔ مان لیجیے منع کریں گے نماز نہ پڑھو تو اطاعت نہیں ہوگی، روزہ نہیں رکھو، بہت سی مائیں اپنی محبت میں اپنی اولاد سے اکثر کہتی ہیں نا کمزور بہت ہو، رمضان کے روزے نہیں رکھو، یہاں اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اطاعت حرام ہے ماں کی کہ روزہ رکھنے سے منع کرے، کیونکہ اطاعت اللہ کی اطاعت سے ٹکرا رہی ہے۔ تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ یہ پہلو ہے، لیکن یہ کہ دونوں ہی کے احسانات ہیں، اہل بیت کے بھی ہمارے اوپر احسانات ہیں، ان کی محبت بھی فرض ہے، ماں باپ کے بھی احسانات ہیں، ان کی محبت بھی فرض ہے۔ اہل بیت کوئی بات ایسی کہیں گے نہیں، رسول اور آل رسول سے حضور کی کوئی بات ایسی کبھی بھی نہیں ہوگی جو اللہ کی بات سے ٹکرا جائے۔ ان کے آل رسول جو ہے معصوم ہیں، ان کی بھی بات کوئی ایسی نہیں ہوگی ٹکرا جائے، ماں باپ کی ٹکرا سکتی ہے۔ تو ان کی اطاعت کوالیفائیڈ رہے گی کہ جب یہ اللہ کے حکم سے نہ ٹکرائے گی تو اطاعت کی جائے گی۔ جیسے آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، ماشاءاللہ آپ تو بڑے بڑے پروگرام دیتی رہتی ہیں، آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی کہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر نوافل کے لیے منع کر دیں، سنت نمازوں کے لیے یا سنت روزے کے لیے منع کر دیں تو پھر حرام ہو جاتا ہے۔ اگر مان لیجیے ان کا خیال گزرے کہ میرا بیٹا رات میں نماز شب کے لیے اٹھتا ہے اور یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور آپ کو حکم دے دیں کہ تم نماز شب نہ پڑھا کرو، ہمارے ساتھ ہوا بھی ہے، تو بس پھر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ پڑھیں گی تو گناہ گار ہو جائیں گی۔ ایسے ہی اگر منع کر دیں کہ جماعت میں نہیں جاؤ، جماعت میں جانے کا بے حد ثواب ہے، لیکن اگر وہ کہہ دیں کہ نماز جماعت میں نہیں جایا کرو، گھر پر پڑھو، تو پھر آپ کا نماز جماعت میں جانا حرام ہو جائے گا۔ واجب میں ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی، جو اللہ کا حکم ہے ٹکرا جائے گا تو پھر اطاعت نہیں ہوگی۔ مگر یہ کہ اس میں کا مجلس میں جانے سے منع کر سکتی ہیں،
مجلس ہے یا جلوس ہے یا اس میں کہیں کہ تم نہیں جاؤ، تو پھر اب وہ تو مستحب بات میں سے تھا، اب سب کے لیے وہ بہت ثواب کا باعث ہے. آپ کو منع کیا آپ کی ماں نے یا آپ کے باپ نے، آپ کے لیے جائز نہیں رہ جائے گا، حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ ان کی عظمت کے پیش نظر. اور آپ کے نہ جانے میں اللہ وہی ثواب دے دے گا جو جانے میں ہوتا. آپ گھر میں نماز گھر میں نماز پڑھیں گی ان کے حکم سے، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. یہ چیز الٹا بھی ہے، اگر جماعت کے لیے آرڈر کرنے کے جماعت میں جاؤ تو پھر گھر میں پڑھنے میں گناہ گار ہو رہے ہوں گے آپ. نماز ہو جائے گی مگر گناہ ہوگا کیونکہ ماں باپ کی کے حکم کی نافرمانی ہوئی. تو یہ عرض کرنا ہے کہ وہ اس پہلو سے کہیں کہیں ٹکراؤ بھی ہو سکتے ہیں معصوم و غیر معصوم میں، لیکن تب بھی ماں باپ کو مستحبات میں پروردگار عالم نے اتنا اونچا درجہ دے رکھا ہے کہ اگر اس میں منع کر دے تو حکم ہوتا ہے نہ کرو. بے شک. آگا آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے اتنا بہترین درس دیا ہے والدین کے حقوق کے لحاظ سے کہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے بھی کہ اللہ آپ سب کو نیک توفیقات دے، اور میرے لیے دعا کیجئے. بھائی میری ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی اب نہیں رہ گئے، کوئی بھی نہیں ہے، کہ مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہوں وہ اللہ معاف کر دے. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی پیشکش. آپ کو ہمارا یہ ڈسکشن کیسا لگا، یہ پروگرام کیسا لگا، آپ اپنے ریویوز ہمیں بھیج سکتے ہیں winislam@gmail.com پر. انشاءاللہ اگلے ہفتے نو یور فنڈامنٹلز میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. شکریہ. خدا حافظ.